रसूल की अलविदाई दिन इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह नाजिल होने वाली है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नाजिल हुआ। आयशा कहती आखिरी नमाजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों में इजाफा हो गया। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, कोई ने लाया हदीस। जब से सूरह नस्र नाजिल हुई, सूरह नस्र नाजिल होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बियल आला पढ़ते थे। जब सूरह नस्र की आयत नाजिल हुई फसब्बिह, हम्द भी बयान करो, वस्तगफिर, तौबा भी करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे सुभान रब्बियल आला। उसके बाद कहते सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। हम्द भी बयान करते तो कहते या रब्बी मुझे बख्श दे। आखिरी गालिबन 20 या 22 या 17 नमाजों में ये इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा आगाज कर दिया था। इस सजदे के कलीमे को सुनने वाली सिर्फ आयशा है रज़ियल्लाहु अन्हा। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। 8वां दिन जो हजरत आयशा के घर में पहला दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कसकर पट्टी बंधी है। पट्टी बंधने के अंदाज को बयान कर दिया हजरत आयशा। दिन गुजरते चले जाते, हत्ता कि यहाँ से रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में जाते, पलट कर आ जाते। पूरी इस्लामी डोर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। सहाबा इताअत गुजार हैं, सहाबियात इताअत गुजार हैं। शरीयत के तकरीबन अहकामात नाजिल हो चुके हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मक्के में नाजिल हो चुकी। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह यहाँ नाजिल हो चुकी। इब्ने अब्बास के साथ बैठे हैं, उमर बिन खत्ताब बैठे हैं। कहा कह दे इब्ने अब्बास, ये इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह के पीछे ये क्या माना होगा, तेरे तारीफ क्या तफसीर है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर के पीछे क्या राज होगा। इब्ने अब्बास नौजवान बच्चा कहता है, उमर बिन खत्ताब बैठे हैं, बड़े बड़े जंगे बदर में शामिल होने सहाबा कहते हैं। कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर के माने मेरे करीब उमर ये है कि जान लो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए भेजे गए थे वो मकसद पूरा हो चुका। अब आपकी वफात का वक्त करीब आ चुका है। उमर बिन खत्ताब ने कहा इब्ने अब्बास जो तेरी राय है वही उमर बिन खत्ताब की राय है। सूरह नस्र नाजिल हो गई। यहां से आप रोजाना नमाज पढ़ाने जाते, सहाबा कराम को नसीहतें करते, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी 4 दिन की मगरिब की नमाज तक पढ़ाए। ये आखिरी इमामत थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इमामत करवा कर आप आयशा के हुजरे में पलट कर आ गए। हुजरा बड़ा अहम है। जैसे हुजरे में पलट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ईशा की नमाज का वक्त हो चुका और हजरत बिलाल अजान दे चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठना चाहते लेकिन बेहोशी तारी हो जाती, नीचे गिर जाते। नबी सल्लम पर पानी डाला जाता, आप पर 7 मटके पानी डाला जाता। आप होश में आते और पहली बात पूछते क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम आपके इंतजार में। फिर आप उठने की कोशिश करते लेकिन फिर बेहोश होकर गिर जाते। फिर होश आता और फिर पूछते क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। सब कुछ हजरत आयशा के घर में हो रहा है। कहते अल्लाह के नबी सल्लम नहीं पढ़ी। जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि अब आप में हिम्मत नहीं उतनी जाने की, आपने आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया। पहली मर्तबा था अपनी उंगली से इशारा किया किसको, आयशा के वालिद अबू बकर को, कि आओ इमामत के मुसल्ले पर तुम चुन लिए गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के लिए। अल्लाह, यहाँ से 17 नमाजों की इमामत करते हैं आयशा के वालिद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। आयशा को जैसे इत्तला मिली आपने दखलंदाजी किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इस शख्स को नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी आप मत दीजिए। मेरे वालिद को मैं जानती हूं, बचपन में इसको देखी हूं कि मक्के में कुरान कैसे पढ़ता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को नमाज पढ़ाने नहीं देना। अगर ये नमाज पढ़ाएगा, ये कुरान पढ़कर इतना रोता है, इसके रोने की वजह से लोगों की नमाज लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे को नमाज पढ़ाने दो। कहा हट जाओ यहाँ से, तुम सब यूसुफ वालिया हो, अबू बकर तू ही नमाज पढ़ाएगा। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में लाया जाता। अबू बकर सिद्दीक के बाईं जानिब जमीन पर बैठ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। जमीन पर बैठ के पढ़ना सुन्नत है, कुर्सी पर नहीं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तब कुर्सी की अलग बात है। 17 नमाजों की इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवाई अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले।
زندگی دن بیٹتے جاتے، واپس عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے سے لے آ کر مسجد نبی میں ظہر کی نماز کے بعد بٹھا دیا گیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ممبر پر بٹھا دیا گیا۔ ممبر پر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ عائشہ اور صحابہ کرام اس بات کی دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ممبر پر تو صحابہ کرام ایسے متوجہ ہو گئے، ایسے توجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سننے لگے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے اور ذرا سی حرکت ہو جائے تو پرندہ اڑ کر چلے جائے، یوں کرے تو چلے جاتا پرندہ، اتنی بھی حرکت رہتی خطبہ سنتے وقت۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں نے اپنی زندگی پر تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ لے لینا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، مجال نہ ہو سکی کسی کے بات کہنے کی آپ نے ظلم کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہا اگر میں تم میں سے کسی کا کچھ مال باقی ہوں تو آج لے لینا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا میرے 3 درہم باقی ہیں، سامنے فضل رضی اللہ عنہ تھے، کہا فضل 3 درہم ادا کر دو۔ جیسے 3 درہم ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کے معاملے میں ہم نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ہم اس کا احسان نہیں چکا سکے، اللہ ہماری طرف سے احسان چکانے والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے والد، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے پیغام دیا کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی چن لے یا مال اور عیش و عشرت کی زندگی چن لے، لیکن اس شخص نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی اور سادہ تر زندگی گزار لی۔ یہ واقعہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی صف میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، رو رہے تھے زور سے۔ پیچھے والے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ لوگ ایسے کہہ رہے تھے، آپ کی ذہانت، آپ کی تفسیر، آپ کی سمجھداری، آپ کا فقہ یہ تھا، کہا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ یہ حدیث کو سمجھنا، یہ فہم منہج صحابہ، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے عزیز دوستو۔ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج ضروری ہے۔ صحابہ کا منہج چھوڑے شیعہ بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے رافضی بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے منکر حدیث بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے اہل قرآن بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے قادیانی بن گئے۔ جب تک منہج صحابہ ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، اللہ کی قسم انشاءاللہ گمراہی کا آپ سامنا کر لے سکیں گے آسانی سے، کیونکہ حق ہے، وہ حق ہی گمراہی کا سامنا کر سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق صحابہ کا طریقہ ہے، باطل دنیا کا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے، زندگی کا دوسرا دن گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن کا سورج نکلا، اور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ زندگی کا آخری سورج ڈوبا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ کو مسجد لایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری عشاء کی صلاح تھی، اس کے بعد دوسری عشاء کی صلاح پر فرض نہیں ہوئی۔ عشاء کی صلاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لایا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے جو عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزاری۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے قرآن کو نور کی شکل میں لے کر آئے، وہ آخری رات گزار رہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں اس رات چراغ جلانے گھر میں تیل نہیں تھا، ہم بازو والوں سے تیل لائے اور گھر میں اجالا کیا گیا۔ رات کرتے جاتی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے جاتی، ایسی چوکنی، ایسی ہوشیار رہتی تھی، آپ کچھ کہہ دیں وہ میں یاد کر لوں، یہ مقصد تھا اصل۔ پل گزرتے جاتے رات کی نیند کٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فجر کی نماز کی اذان بلال نے دی رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام مسجد نبی میں اقامت ہوتے ہی صف بصف کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ صفوں میں جم کر کھڑتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا عائشہ کے حجرے کے. صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق امامت کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز کو جاری رکھو. صحابہ کی ایسی بے چینی کہ نماز توڑ دے اور جا کر پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پردہ ہٹائے عائشہ کے حجرے سے, تمام صحابہ کرام کو دیکھا, آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا, مسکرا دیے ان کی جماعت کو آخری مرتبہ دیکھ کر. شاید کو بدر کی قربانیاں یاد آ گئی, وہ احد کا حمزہ کا کلیجہ کٹانا یاد آ گیا, وہ عذاب کی خندق کا کھودنا یاد آ گیا, وہ مار کے مطاع میں جو سو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا یاد آ گیا, وہ ہجرت کے سفر یاد آ گئے, وہ غار ثور یاد آ گیا, وہ ابو ایوب کا مکان یاد آ گیا, وہ مسجد قباء یاد آ گئی, وہ مسجد نبوی یاد آ گئی, وہ قصبہ پہ آنا یاد آ گیا, وہ قصبہ سے اترنا یاد آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فجر کی نماز کے بعد حجرے میں آئے, حضرت عائشہ کے پردے کو ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی. کہتی آئے ابا کی تکلیف جو اپنی ماں عائشہ کے گھر میں بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رو نہیں, آج کے بعد تیرے والد کو پھر کبھی تکلیف ہونے والی نہیں. پل گزرتے جاتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت عائشہ کے ٹھڈی کے حصے والے سینے کو اپنا سر لگا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جو دنیا جس کے دیدار کو تڑپتی ہے آج بھی, اور شوق ہے ہر مسلمان کی محبت ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے. یہ اعزاز ہے حضرت عائشہ کا, کسی کو نہیں ملا, معمولی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے مسواک کرتے ہوئے. انداز بیان دیکھیے حدیث کا, حفاظت حدیث کس چیز کا نام ہے, یہ کوئی عائشہ سے سیکھے رضی اللہ عنہ. آپ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لی اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک کرنا چاہتے. اشارہ نہیں تھا, خالی دیکھیں آنکھ گھور کر, آپ کی چاہت ظاہر ہو گئی. یہ صحابہ کرام کا انٹیلیجنس ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ان کا یہ معاملہ ہے. آپ نے ہلایا, ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. آپ کو مسواک دیا گیا لیکن آپ چبانا چاہتے تو سخت تھی, چبانے نہیں آ رہا تھا. عائشہ مسواک لیتی, اپنے منہ میں رکھ کر چباتی. عائشہ کا تھوک لپٹا تھا مسواک کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ کے آپ نے مسواک کیا. انداز بیان حدیث, حفاظت حدیث یہ ہے. عائشہ کہتی ہے میرے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیں یہ حدیث ہے, یہ حفاظت حدیث ہے. مسواک کرتے ہوئے دیکھے, پہلے بھی دیکھے, ایسا یاد تھا, یہ خوبصورتی کچھ اور تھی. یہ انداز حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکی ہے اور اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر. مسواک کی عادت رکھی. حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو ٹیک لگائے بیٹھی ہے, ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتی جاتی ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے اپنے چہرے پہ ملتے جاتے, کہتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں. حضرت عائشہ کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی اور کی تکلیف موت کے وقت نہیں دیکھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اگر مرتے آدمی کو کسی تکلیف اگر دیکھنا ہے, قیامت تک کسی کو ایسی تکلیف ہونے والی نہیں جو اس وقت مجھے. اللہ اکبر. آپ کہتے اسی صبح کو عائشہ مجھے ابھی خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوشت دیا تھا, مجھے لگتا ہے میری رگ کو وہ زہر کاٹ رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ نوٹ کر لیا سینے میں, یہ پہنچانا والا امت تک ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر کر دی, گھر کی چھت کی طرف اپنی آنکھوں کو کر دیا اور ہونٹ ہل رہے تھے صرف. حفاظت حدیث, اللہ کیا مرتبہ رکھا حضرت عائشہ کا. ہونٹ ہل رہے تھے, اپنے کانوں کو قریب لے گئی, ہونٹوں کی حرکت کو سننے کے لیے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی, یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی, شریعت کا حصہ.
کس نے نکالا اس ہونٹوں کی حرکت کو؟ عائشہ نے نکالا، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، تمہارے ماتحت جو غلام اور نوکر چاکروں کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اور پھر آخری بات حضرت عائشہ کہتی ہونٹ ہل رہے تھے، میں قریب گئی اور آخری لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا فی رفیق الاعلی، یا رب مجھے ان دوستوں میں پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا، انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں۔ آخری حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، پہلی حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، آخری حدیث کی حفاظت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس نے عائشہ کی عظمت کو گرا دیا، اس نے فی رفیق الاعلی کی عظمت کو گرا دیا، جس نے عائشہ کی عزت کو، عظمت کو گرا دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی عظمت کو گرا دیا جو حدیث میں آیا، حتیٰ کہ کہتی کہ آپ کا ہاتھ نیچے چھٹا، ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی سے وفات عمل میں آ گئی۔ انبیاء کے لیے یہ بات ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ وفات عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو قبر بھی عائشہ کے حجرے میں بنی رضی اللہ عنہ، حجرہ جتنا ہی تھا اسی میں قبر بنائی گئی۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رکھا گیا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔